रुपए के दुपट्टे पहनकर अपने सरों की नुमाइश करने वाली मेरी बहनों, लाखों रुपए कपड़े और ज़ेवरात में खर्च करने वाली मेरी बहनों, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? तुमने अपने दुपट्टों को गले का मफलर बनाया। जिस मजहब में तकवे की तालीम यहां तक दी जाती है कि किसी घर के अंदर अगर जॉइंट फैमिली रहती हो, घर में भाभी भी है, देवर भी है, चचाजाद भाई भी है, मामूजाद भाई भी है, जेठ भी है, सब है, और वो औरत अगर हम्माम में गुस्ल करने के लिए गई तो हमारे बुजुर्गों ने उसको तकवे की तालीम ये दिया कि जिस साबुन को तूने सर पे मल करके नहाया, हम्माम से निकलते हुए उस साबुन को देख लिया कर कि कहीं उसमें तेरे टूटे हुए बाल तो नहीं रह गए। अगर तेरे टूटे हुए बाल रह गए तो तकवा ये है, खुदा की कुर्बत की राह ये है कि अगर देवर बाद में आके गुस्ल करने वाला है तो अपने बाल निकाल ले साबुन से, कहीं तेरे टूटे हुए बाल पर तेरे देवर की नजर न पड़ जाए। जिस मजहब में ये एहतियातें सिखाई गई है, उस मजहब की बेटियां कोचिंग के नाम पर, उस मजहब की बेटियां पिकनिक के नाम पर, उस मजहब की बेटियां आजाद ख्याली के नाम पर, उस मजहब की बेटियां फैशन के नाम पर अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हैं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को मुंह क्या दिखाओगी कयामत में? शहजादी कौनैन की बारगाह में क्या अर्ज करोगी? क्या उज़्र पेश करोगी? क्या उज़्र पेश करोगी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, ये इज्तिमा आखिरत की फिक्र के लिए है। ये इज्तिमा आपको आपकी जिंदगी का मकसद याद दिलाने के लिए है। खुदा के लिए दूर दूर से आई हो अपना आराम छोड़कर, दूर दूर से आई हो अपने बच्चों को घरों पे छोड़कर, दूर दूर से आई हो इतनी तकलीफ उठाकर, सिर्फ सुनकर मत जाना मेरी बहन। अगर तुझे अपनी आखिरत से प्यार है, अगर तू जन्नत की राह की मुसाफिर बनना चाहती है तो सच्ची तौबा करके जाना, जिंदगी को बदल करके जाना, जिंदगी में इनकलाब पैदा करके जाना। अगर आज तेरी जिंदगी न बदली तो क़यामत के दिन पछताने से तुझे कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा मेरी बहन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, तो अब बात अर्ज करने चला था कि आका करीम की बेटी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक चादर है, सर छुपाती हूं तो पैर खुलता है, पैर छुपाती हूं तो सर खुलता है। हदीस पाक का मफहूम है। सैयदा कहना ये चाहती, आप तो बाबा हैं, अगर आपके सामने पैर खुल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके सहाबी के सामने मेरा पैर कैसे खुले? सरकार ने अपनी बेटी की बात सुनी, मेरे रसूल ने अपनी बेटी की पेशानी पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद फिर पूछा, बेटी कैसी हो? साबिर बाप की साबिरा बेटी ने अर्ज की, बाबा जान, दो तकलीफों ने मुझे निढाल किया है। मेरी बहनों, जरा दिल के कानों से हदीस पाक को सुनो। रसूल पाक के पूछने पर, बेटी कैसी हो, बेटी कैसी हो? सैयदा ने कहा, बाबा जान, दो तकलीफें हैं, एक तो ये कि मैं बीमार हूं, और दूसरी तकलीफ ये है कि 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है और मेरे घर में खाने पीने की कोई चीज नहीं है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बेटी से मुखातिब होकर क़यामत तक की बेटियों को पैगाम दिया। आका करीम ने फरमाया, बेटी क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि कैसर व किसरा के ताजदारों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें हैं? आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं, आज कौम की बेटियां मुतालबा करती है अपने माँ बाप से, जेवर चाहिए, जेवर चाहिए। जेवर पहनना नाजायज और हराम नहीं, जायज है, लेकिन अल्लाह के हबीब ने जो कनाअत की तालीम दी है कौम की बेटियों को, कनाअत नहीं होगी तो आबरू यूं ही बिकती रहेगी, इखराजात पे कंट्रोल नहीं होगा तो कदम नाजायज रास्ते पर जाते रहेंगे। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला बयान करते हैं, बिलाल हबशी कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सैयदा फातिमा के घर गए। जब घर पहुंचे तो देखा कि सैयदा फातिमा के हाथ में चांदी के कंगन थे।
حالانکہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات جائز ہیں، حلال ہیں، مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ سر سے لے کے پیر تک زیورات پہن لے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نظر میری قوم کی غریب بیٹیوں پر تھی، جو حضور نے اپنی بیٹی کو قناعت کی تعلیم دی. اپنی بیٹی کے ذریعے سے حضور قیامت تک کی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما رہے ہیں. چاندی کے کنگن شہزادی کونین کے ہاتھ میں. سرکار کی نظر جیسی چاندی کے کنگن پر پڑی، سرکار علیہ السلام نے نہ سیدہ کو سلام کیا اور نہ سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے. حضور علیہ السلام نے پیٹھ پھیری اور نکل کر چلے گئے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے حضور نکل کر گئے، کیونکہ فاطمہ وہ تھی جو اپنے بابا سے سب سے زیادہ پیار کرتی. ارے جس کے بابا سے پیار کرنا ایمان کی جان ہو، ایمان کا ایمان ہو، ان کی محبت کے بغیر ایمان ہو نہیں سکتا. تو جس کی رگوں میں خود رسول اللہ کا جام ایمان کا خون دوڑ رہا ہو، اس سیدہ کے دل میں رسول پاک کی کتنی محبت ہوگی. جان ہے، میرے امام نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ارے بن دیکھے لوگوں نے اتنا عشق کیا، پھر کسی نے دیکھ کر عشق کیا. جس نے آنکھیں کھول کے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہو، اس کے عشق رسول کا حال کیا ہو. جو نبی کی گود میں پرورش پائی ہو، اس کے عشق رسول کا حال کیا ہوگا. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کہتے تھے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضور جس سے اتنا پیار کرتے اس کے عشق رسول کا حال کیا ہوگا. سیدہ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن. حضور علیہ السلام گھر سے لوٹ گئے، آقائے کریم چوکھٹ سے لوٹ گئے، اندر داخل نہیں ہوئے. اور جب سیدہ نے دیکھا بابا جان ناراض ہو کر چلے گئے تو پوچھا ناراضگی کی وجہ تو معلوم کرو. بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن ہے، اس لیے رسول پاک آپ کے گھر سے ناراض ہو کر لوٹ گئے کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کا کام کیا ہے. میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کا کام کیا. حالانکہ چاندی جائز ہے، عورتوں کے لیے تو مطلقاً جائز ہے، سونا بھی جائز ہے عورتوں کے لیے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جب مرتبے بڑے ہوتے ہیں تو پھر تقوی بھی بڑے ہوتے ہیں. جب عظمتیں بلند ہوتی ہے تو کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب سنا کہ چاندی کے کنگن دیکھ کر میرے بابا میرے گھر سے لوٹ گئے، تو سیدہ نے وہ کنگن اتار کر بلال کو دیا اور کہا بلال جاؤ، اب ذرا بہت توجہ سے سنیں، بلال جاؤ ان کو بیچ دو. وہ کنگن کی قیمت کیا تھی؟ صرف 2.5 درہم. 2.5 درہم کے کنگن سیدہ نے پہن لیے تو حضور ناراض ہو کے واپس چلے گئے. 2.5 درہم اس کی رقم آئی. بلال حبشی نے کہا یہ رقم لیجئے. کہا کہ بلال جن کنگنوں سے اللہ کا محبوب ناراض ہو جائے وہ کنگن کی رقم میں کیا کروں، اس کو لے جا کر صدقہ کر دو اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے صحابہ میں تقسیم کر دو. حضرت بلال نے جا کر تقسیم کر دیا. اللہ کے حبیب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. ام ابیہا فاطمہ نے اپنے کنگن کو آپ کی ناراضگی دیکھتے ہوئے صدقہ کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول پھر گھر میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد سیدہ نے کہا بابا آپ کنگن کی وجہ سے ناراض ہوئے تو میں نے کنگن صدقہ کر دیا. حضور نے کہا فاطمہ تجھ پر میری جان قربان ہو جائے کہ میں تیرے ہاتھوں کے اندر کوئی عیش کی چیز کیسے دیکھ سکتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتا چلا زیورات قیمتی نہیں ہیں، حضور کی رضا قیمتی ہے. پتا چلا کپڑے قیمتی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا قرب قیمتی چیز ہے، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی قیمتی چیز ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنی اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، آؤ آج سے عہد کریں گے اللہ زیورات دے تو ضرور پہنے، اللہ تعالیٰ زیورات دے تو ضرور پہنے، لیکن صرف زیورات میں گم نہ ہو جانا، صرف اچھے کپڑوں کے شوق میں گم نہ ہو جانا. زندگی کا مقصد بناؤ کہ ہماری کبھی نماز ترک نہیں ہوگی، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اجنبی مردوں سے ہم کبھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. گھروں میں پردے کا ماحول ہوگا، گھروں میں اسلامی ماحول ہوگا. جب ماں اسلامی ہوگی بچے بھی اسلامی ہوں گے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے
ایک مرتبہ اپنی بوڑھی ماں سے کہا تھا، امی تم جانتی ہو نا کہ جس دن سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے آج تک کبھی میری تہجد فوت نہیں ہوئی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر، جس کو میرے غریب نواز اولیاء میں شہباز کا لقب عطا کرتے، شہباز کا لقب اولیاء کے اندر غریب نواز نے بابا فرید الدین گنج شکر کو عطا فرمایا۔ بابا کتب سے کہا تھا، فرید کتب تم نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا۔ وہ فرید الدین گنج شکر جس کے پروردہ محبوب الہی نظام الدین اور صابر کلیر جیسے ہوا کرتے ہیں، ارے پروردہ کی یہ شان ہے تو فرید الدین کی شان کیا ہوگی؟ وہ فرید الدین گنج شکر اپنی امی سے کہتے ہیں، امی تم جانتی ہو نا، تم گواہ ہو نا کہ میں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کے آج تک کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا۔ بابا فرید سے ماں نے دوسرا سوال کیا، فرید اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ دیکھو مائیں بھی کیسی تھی۔ بابا فرید نے کہا میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ تو ماں نے کہا اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ بیٹا کمال تو اس میں میرا ہے، یعنی تیری ماں کا ہے کہ میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں تجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اس کی برکتیں ہیں کہ اللہ تجھے بالالتزام تجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرتا کہ تو پورے التزام کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اولاد کا نمازی ہونا بے نمازی ہونا، اس پر ماں کا دودھ کا بھی اثر پڑتا ہے، اس پر ماں کے دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب فلمیں دیکھتے ہوئے دودھ پلاؤ گی خاک تمہارا بیٹا نمازی بنے گا، سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلاؤ گی تمہارا بیٹا خاک تمہارا وفادار بنے گا۔ ماں تہجد گزار تھی تو بیٹا، ماں باوضو دودھ پلاتی تھی تو بیٹا فرید الدین گنج شکر جیسا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ اس دور میں ماؤں کی کمی تھی، لیکن آج کسی ماں کا ذکر ممبر پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ ماں ایسی تھی جس ماں نے دنیا کو فرید دیا ہے۔ فرید کے ذریعے سے دنیا حضرت بابا فرید کی امی کو بھی یاد کرتی ہے، اے خاتون جنت کی کنیزوں ایسی بن جاؤ، ایسی متقی بن جاؤ، ایسی پرہیزگار بن جاؤ، ایسی قرآن کی تلاوت کی عادی بن جاؤ، ایسی باوضو رہنے کی عادی بن جاؤ کہ آپ کی گود میں پرورش پانے والا بچہ نیک اور متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ وہ ماں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھے گا تو بچہ نمازی کیسے بنے گا؟ جب وہ ماں کو عبادت کرتے نہیں دیکھے گا تو وہ خود اس کے اندر عبادت کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنی دعوت اسلامی اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے، سنی دعوت اسلامی اس سلسلے میں کوشاں ہے کہ جو خواتین اس عمر کو پہنچ گئی کہ اب وہ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سنی دعوت اسلامی کی مبلغہ بن جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں مبلغات کے ذریعے سے۔ اور جو بچیاں ابھی تک کم عمر ہے ان سے گزارش ہے عالمہ بنے، قاریہ بنے، حافظہ بنے، مفتیہ بنے۔ سنی دعوت اسلامی میں عالمہ تک کے کورس تو موجود ہے، الحمدللہ 2 دارالعلوم اپنے چلتے ہیں، نجم العلوم عائشہ صدیقہ اور نجم العلوم خدیجۃ الکبریٰ، اس میں بچیاں آ کر پڑھ کر جاتی ہیں۔ اور ابھی آپ ایک منظر انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی نگاہوں سے خود ملاحظہ کریں گی کہ بہت ساری بچیاں عالمہ بنی ہیں، بہت ساری بچیاں قاریہ بنی ہیں۔ انشاءاللہ حضور سراج الفقہاء محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ رضوی الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر مفتی وہ ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ وہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہماری بچیوں کو دیں گے۔ بچیاں انشاءاللہ آج ردائے عالمیت سے نوازی جائیں گی اور بہت ساری بچیاں قرت کی ردا سے نوازی جائیں گی۔ آپ کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہوگا میری بچی بھی قاریہ بنے، میری بچی بھی عالمہ بنے، میری بچی بھی معلمہ بنے۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو شارٹ ٹائم کورس ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو سنی دعوت اسلامی کے مدرسے میں داخل کرنا چاہتے ہیں، قیام و طعام کے ساتھ ہم بچیوں کو نہیں رکھتے اس لیے کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن البتہ بچیاں آ کر کے 2 ٹائم صبح بھی پڑھ کر جا سکتی ہے، شام کو بھی پڑھ کر جا سکتی ہے، اور اس کے بعد رات میں بھی عشاء سے
کے بعد شاید 10 بجے تک پڑھائی کا انتظام ہے، تو آپ اپنی بچیوں کا داخلہ اگر کرانا چاہتی ہے تو پی آر او پر ہماری بچیاں مبلغات موجود ہیں، آپ اپنی بچیوں کا نام، اپنا نام، موبائل نمبر لکھا دیں تاکہ آپ سے رابطہ کر کے اجتماع کے بعد آپ کی بچیوں کے داخلے کا انتظام کیا جائے۔ اور آپ کی بچیوں میں جو مبلغہ بن کر دین کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، بہت ساری بہنیں بعد میں آئی ہیں، ان کو خبر نہیں ہوگی، لیکن جو صبح سے آئی ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنے اچھے اچھے بیانات ہماری مبلغات نے کیا ہے، کیسے رقت انگیز ان کے بیانات ہوئے۔ کسی کا بیان آخرت کی فکر پر ہوا، کسی کا بیان موت کے حوالے سے ہوا، کسی نے نعتیں پڑھی، کسی نے تربیت کی۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ دین کی خدمت کریں تو دین سے جڑنے کے لیے سنی دعوت اسلامی کی مبلغات آپ کے پاس حاضر ہیں۔ آپ حضرات مبلغہ بننا چاہتی ہے تو پی آر او پر اپنا نام لکھائیں، آپ سے رابطہ کریں گی ہماری مبلغات انشاءاللہ۔ اور آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کے محلے کے اندر انقلاب پیدا ہو، آپ نہ مبلغہ بن پا رہی ہیں نہ آپ عالمہ بن پا رہی ہے، تو تیسرا ذریعہ دین کی خدمت کا یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں اجتماع رکھیں۔ ہماری مبلغات انشاءاللہ فری میں آئے گی، آپ کو اس کو کچھ دینا نہیں ہے، نہ کرایہ دینا ہے نہ کچھ دینا ہے۔ آپ ہماری مبلغات آپ کے گھر آ کر فی سبیل اللہ اجتماع کرے گی، اور عورتوں کو آپ جمع کریں، عورتوں کو جمع کریں، آپ اجتماع ہوگا انشاءاللہ، زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، دلوں میں عشق رسول پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بہنیں یہاں سے جانے سے پہلے یہ ضرور کام کر کے جائیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھی سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنائیں۔ ہفتہ واری اجتماع جامع مسجد یا رسول اللہ میں ہر جمعہ کو ہوتا ہے، آپ اس اجتماع میں اپنے بچوں کو بھیجیں، قافلے میں روانہ کریں۔ یقین جانیں جب تک لوگ تحریک سے جڑے نہیں تھے، ماں باپ کے باغی تھے، بے نمازی تھے۔